Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is your Islamiyat teacher Zarmeena Imran from Elite School Gulbarg and Badapir campus Peshawar. पिछले लेक्चर्स में अब तक हम सूरह अनफाल की आयत नंबर 14 तक पढ़ चुके हैं। आज हम आयत नंबर 15 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब लक़ीतुम तुम्हारी मुलाकात हो या तुम्हारा मुकाबला हो, अल्लज़ीना उन लोगों से कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, ज़हफ़न कहते हैं बड़े लश्कर को। तो ज़हफ़न बड़े लश्कर की सूरत में, फ़ला तो नहीं, तुवल्लूहुम तुम सब फेरो उनसे, अदबार अपनी पीठें। अब इन आयत में अल्लाह ताला जंगी आदाब हमें बता रहे हैं कि जब हमारा काफ़िरों से मैदान जंग में मुकाबला हो, पहले आपको पता है बाकायदा मैदान जंग एक जगह डिसाइड होती थी और फिर वहीं पे दोनों ग्रोह का आपस में मुकाबला आमने सामने होता था। ठीक है, तो अल्लाह ताला जंगी आदाब मुसलमानों को बता रहे हैं यहाँ पे कि जब मुसलमानों का काफ़िरों से आमने सामने मैदान जंग में आमना सामना हो जाए, मुकाबले के लिए दोनों ग्रोह आ जाएं, तो उस सूरत में करना क्या है, फिर कोई भी वहाँ पे घबरा कर दुश्मन की तादाद से, उसके असले से, जंगी हथियार वगैरह देखकर या किसी भी तरह से अपनी तादाद कम देखकर किसी भी वजह से कमज़ोरी बुज़दिली दिखाता हुआ वहाँ से पीठ न फेरें, यानी भागें ना, अपनी कमर फेर कर वहाँ से भागने की कोशिश ना करें। क्योंकि इसका नुकसान क्या होता है कि अगर एक दो चार लोग भी अगर डर कर उधर से भागेंगे मैदान जंग से, और वो भागेंगे जिस तरह की दुश्मन से को देख के डर के भागेंगे, तो बाकी सब भी वजह जाने बगैर कि बात क्या है क्या नहीं, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं आती इंसान को कि क्या वजह के सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा अगर रश में बाज़ार में अगर कोई दो चार लोग भागना एकदम भागना शुरू कर दें या घबरा के, तो बाकी लोग भी भगदड़ मच जाती है, बाकी तो लोग भी भागना शुरू कर देंगे कि क्या हो गया, पता नहीं ब्लास्ट होने वाला है, ये क्या होने वाला है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैदान जंग से दो चार लोग घबरा कर भागेंगे तो बाकियों की भी हिम्मत टूट जाएगी। वो कहेंगे वो ये लोग भी जा रहे हैं, अब तो हम थोड़े से और भी पहले ही हम थोड़े थे, अब तो हम और भी कम रह गए, तो हम भी नहीं मुकाबला कर सकते। उनकी भी हिम्मत टूट जाएगी और वो भी भागने की कोशिश करेंगे, वो उनका भी इसी तरह से घबरा जाएंगे बाकी लोग भी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जब एक बार मैदान जंग में आ गए, उसके बाद इजाज़त नहीं है कि फिर यहाँ से घबरा के दुश्मन को देख के घबरा के भागना, क्योंकि भागने की फिर इजाज़त नहीं है। वमन युवल्लिहिम, और जो कोई फेरेगा उनसे, यौमइज़िन उस दिन, दुबुरहु अपनी पीठ, इल्ला मगर, मुतहर्रिफन सिवाय मोड़ने वाले के, लिकितालिन लड़ाई के लिए, औ मुतहय्यिज़न या जा मिलने वाला, इला फ़िअतिन तरफ एक ग्रोह के, फ़क़त तो तहकीक वो पलटा, बेग़ज़बिन साथ गज़ब के, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, वमावाहु और उसका ठिकाना, जहन्नम है, वबिअसल मसीर और कितना बुरा ठिकाना है। अब इन आयत में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि सिर्फ़ दो वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से इंसान मैदान जंग से भाग सकता है। भाग क्या सकता है कि ये एक दुश्मन को धोखा देने के लिए जंगी चाल चली जाती है। तो उन दो वजूहात की बिना पर इंसान को सिर्फ़ इजाज़त है कि वो शो ये करे कि वो मैदान जंग से भाग गया, लेकिन हकीकत में वो भागा नहीं होता। और दो वजूहात वो कौन सी होती हैं? पहली वजह है इल्ला मुतहर्रिफन। मुतहर्रिफ जो है ये हर्फ से निकला है। हर्फ का किनारे को कहते हैं कि यानी साइड से होता हुआ अगर जो है वो आपके पास जो है वो असला कम रह गया है, या जो है वो असले की कमी है, या कोई और रीज़न है, किसी और वजह से जो जंग को ही फ़ायदा देने के लिए आपको लग रहा है कि असला वहाँ दूर कहीं पड़ा हुआ है, तो आप दुश्मन को धोखा देने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि मैं जंग से बस भाग रहा हूँ, मैं लड़ नहीं रहा, आप एकदम से उधर से साइड से होते हुए, पीछे होते हुए, किनारे से, मुतहर्रिफ किनारे को कहते हैं ना, तो साइड से होते होते, पीछे होते होते आप चले जाओ और दुश्मन समझे कि ये तो जंग छोड़कर भाग गया। लेकिन हकीकत में क्या हो कि आप वापस वो असला लेने गए हो, उठाने गए हो, या किसी और मकसद से जिससे जंग को ही फ़ायदा होगा, तो आप वो उठाकर लाते हो वापस और आके दोबारा से आके लड़ते हो। दुश्मन समझता है आपके पीछे नहीं आता, क्योंकि वो उसको लगता है कि बस ये, क्योंकि पहले यही होता था ना, कुछ लोग जो थे वो जंग से भाग जाते थे घबरा के, कुछ जो थे वो मारे जाते थे, कुछ बच जाते थे, फिर उनको कैदी बना लिया जाता था। तो जो दुश्मन समझे कि ये जंग छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन
نیت اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو اسلحہ کہیں پڑا ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا کوئی ساتھی زخمی ہے، آپ اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ دشمن کے سامنے یہ شو کرو گے کہ آپ میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو، بس چھوڑ کے جا رہے ہو، لیکن آپ اپنا کام کر کے پھر واپس پلٹ کے آؤ گے جنگ کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ کیا ہے، دوسری جنگی چال کیا ہے، او متحیزن، یا جا ملنے والا. اب بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گروپس کی شکل میں آپ لڑ رہے ہو. ٹھیک ہے. اب آپ کا جو گروپ ہے اس میں سارے مارے گئے، 2-4 رہ گئے. ٹھیک ہے. اور دوسرے گروپ میں زیادہ لوگ ہیں، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ہم اتنے زیادہ دشمن کا، جو ہمارے ساتھ جس گروپ کا مقابلہ ہے دشمن کا، ان کی تعداد زیادہ ہے اور ہماری تعداد کم رہ گئی ہے، ہم صرف 2-4 رہ گئے ہیں. تو آپ دشمن کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، اب تو ہم آپ سے نہیں لڑ سک رہے، آپ ان کو دکھانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن جا کے دوسرے گروپ میں شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر پھر دشمن کا مقابلہ کرو. تو صرف ان 2 وجوہات میں سے اجازت ہے کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جنگی چال چلی جائے اور جو ہے وہ دشمن کے سامنے سے ہٹا جائے، اور دشمن کو لگے کون کون سی وہ چالیں ہیں، ایک متحرفن اور ایک متحیزن. متحرف یعنی جیسے حرف کو یاد رکھیں، حرف سے نکلا ہے. حرف کیسے دیکھیں، الف کے علاوہ سارے حرف آپ دیکھیں تو مڑے ہوتے ہیں نا، ان میں موڑ ہے، تو بالکل اسی طرح مڑ کے آنا ہے. ٹھیک ہے. دشمن کے سامنے آپ بھاگ گئے جنگی چال کے طور پہ، لیکن دوبارہ سے مڑ کر واپس میدان جنگ میں شامل ہونا ہے. اسلحہ لینے گئے تھے یا کسی ساتھی کی زخمی ہے اس کی مدد کرنے گئے تھے، یا کوئی اور کام آپ کو جو ہے وہ ضروری تھا، آپ وہ کر کے واپس مڑ کے دوبارہ دشمن پہ آپ نے حملہ کیا. جیسا کہ حضرت خالد بن ولید نے، آپ کو یاد ہوگا جنگ احد میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسی طرح جب مسلمان جو تھے وہ آ گئے نیچے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے، تو خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ تو مال غنیمت جمع کرنے میں مطلب بے خبر ہو گئے، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم بھاگ گئے ہیں، دشمن بھاگ گئے، تو انہوں نے واپس مڑ کے پیچھے سے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر. تب حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اسی چال کی طرف اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ متحرف یعنی مڑ کے آپ واپس آؤ. دشمن کے سامنے تو آپ بھاگ گئے، لیکن وہاں سے آپ مڑ کے جب دوبارہ واپس آؤ گے اور حملہ کرو گے تو یہ جنگی چال کے طور پر صرف اس طرح اجازت ہے کہ آپ پیٹھ پھیر کے جا سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. اور دوسری کیا اجازت ہے کس بات کی، متحیز یعنی جا ملنے والا. متحیز جا ملنے والا یعنی پناہ پکڑنے والا، یا جا ملنے والا یعنی آپ بڑے گروہ کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہو. اب مختلف گروپس ہیں نا، گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک آپ کا والا جو گروہ ہے اس میں کم تعداد رہ گئی، یہ سارے مارے گئے، 2-4 رہ گئے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ دشمن تو 15-20 ہیں اور ہم صرف 2-4 ہیں، ہم نہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کرو، دشمن کے سامنے جنگی چال چلو گے. اس وقت اس کو دکھاؤ گے کہ بس ہم بھاگ رہے ہیں، میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور دشمن آپ کے پیچھے تھوڑی دیر تو جائے گا لیکن پھر واپس آ جائے گا کہ بھاگ گئے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا، پھر دشمن نے کیا کرنا ہے، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جاؤ گے اور پھر ادھر سے واپس آؤ گے، دوسرے بڑے دستے میں شامل ہو جاؤ گے، بڑے گروپ میں شامل ہو کے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی سزا کیا بتائی ہے، جو کوئی بزدلی دکھاتے ہوئے گھبرا کے بھاگے گا میدان جنگ سے، ان 2 وجوہات کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی بھی بزدلی دکھا کے بھاگے گا تو کیا ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کا ٹھکانہ پھر وہ جہنم ہے. چاہے وہ مسلمان ہے، جنگ میں لڑنے کے لیے گیا ہے، لیکن اگر وہ میدان جنگ میں جا کے بزدلی دکھائے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ وہ اپنے لیے جہنم میں بنا لے، جو کہ ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. حدیث میں بھی بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ یہی ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ جانا، یعنی مقابلے کے دن پیٹھ پھیرنا، بزدلی دکھانا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آیت نمبر 17. فلم پس نہیں تقتلوہم قتل کیا تم نے ان کو، ولیکن اللہ لیکن اللہ نے قتلہم قتل کیا ان کو. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں، آپ کو میں نے پچھلی آیات میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور اس میں یہی ہوتا تھا، مسلمان جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے کہ ہم صرف تلوار اوپر کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کا پورا جسم جو ہے وہ سبز ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی اللہ کی مدد ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کریں گے، تو یہ اللہ کی مدد ہے. یہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیسرے آسمان سے بھیجے ہیں ہمارے ساتھ، باقاعدہ وہ جنگ لڑی ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنا انعام مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں
یہ بات یاد رکھیں کہ سورہ انفال کا آغاز کیسے ہوا؟ مال غنیمت پہ ہوا نا، کہ مال غنیمت کا ہی جب مسئلہ بنا کہ مسلمان آپس میں اختلاف ہونے لگا کہ کس کو ملے گا، کس کو ہمیں زیادہ ملے، ان کو کم ملے، یا ہمارا کتنا حصہ ہے، تو اللہ نے مال کی محبت ان کے دلوں سے ختم کرنے کے لیے یہ سارا آیات بتائیں، اپنے انعامات، ان کی مدد کی کس کس طرح، وہ سارا ان کو بتایا۔ اور اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو تم لوگ جنگ جیت گئے ہو تو یہ تمہارے کوئی اس میں کمال نہیں تھا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تھا۔ فلم تقتلوہم، تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ، کس نے قتل کیا؟ اب اللہ تعالیٰ خود باقاعدہ خود تو آ کے انہوں نے، اللہ نے تو وہ نہیں کیا تھا، ان کو کافروں کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے کا کیا مقصد ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کافر جو قتل ہوئے تو وہ اللہ کی مدد سے، فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی تھی، اور مسلمانوں کے جو حوصلے بڑھے، وہ کتنی طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا نا کہ بارش کے ذریعے کس طرح اللہ نے مدد کی، کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے سارے حالات ہی بدل گئے مسلمانوں کی۔ زمین انہوں نے دیکھی ہمارے حق میں نہیں ہے، بارش ہو، ریت والی زمین ہے، تو اللہ نے بارش برسا کر ریت جما دی۔ پانی نہیں تھا، پانی کی کمی اللہ نے پوری کر دی۔ ان کے ذہنی طور پہ مضبوط ہو گئے کہ بھئی اب ہم بہتر حالات میں، کافر تو کیچڑ والی جگہ پہ، ہماری زمین زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بھی کافروں کی تعداد کم دکھائی تھی، تو اس وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ کافروں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے تو ان کے حوصلے اور بلند ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کافروں کو قتل کیا یہ تم لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ اللہ کی مدد سے، نصرت سے، تائید سے اور اللہ کی اذن سے ہوئے۔ وما رمیتا، اور نہیں پھینکی آپ نے، اذ رمیتا، جب پھینکا تھا تم نے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے رما، پھینکا تھا۔ کیا پھینکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کنکریاں جس میں ریت اور چھوٹے چھوٹے پتھر شامل تھے، اس کو ملی ہوئی ریت اور چھوٹے چھوٹے کنکر شامل تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مٹھی یہ خاک اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی، شاہت الوجوہ کہہ کر، یعنی ان کے چہرے بگڑ جائیں، یہ کہہ کر اللہ کی مدد ساتھ شامل ہو گئی، اور اللہ نے وہ ایک مٹھی خاک ریت جو تھی وہ تمام کافروں کے، ہر ایک کافر کی آنکھوں میں اور ناک میں اس کے وہ گئی تھی وہ ریت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے تو صرف ایک مٹھی ریت پھینکی تھی ان کی طرف، کنکر پھینکے تھے، تو وہ اللہ نے مدد کی جو ان کو ہر ایک کافروں کی آنکھوں تک لے گئے اور ان کی آنکھوں میں پہنچا دیے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ عطا کرے مومنوں کو، منہو اپنی طرف سے، بلاءً حسنہ، اچھا انعام۔ یبلی کہتے ہیں، آزمائش کو بھی کہتے ہیں، انعام کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ انعام کے معنوں میں آیا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کس لیے یہ سب طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کی؟ تاکہ وہ کافروں سے جنگ جیت سکیں، اور جبکہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی نا، ٹیسٹ تھا مسلمانوں کا۔ بلاءً حسن، اچھی طرح آزمائش، اچھی طرح اچھا انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔ کیا دیا تھا؟ کہ جنگ میں فتح نصیب کی۔ ذالکم، یہ بات، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن، کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین، کافروں کی چال کو، یعنی کافروں نے کتنی چالیں چلی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چالوں کو ناکام کر دیا۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقط، تو تحقیق، جاءکم، آ چکا ہے تمہارے پاس، الفتح، فیصلہ۔ یہاں ابو جہل اور اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب ابو جہل مکہ سے نکل رہا تھا جنگ کے لیے تو اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں میں سے، ہمارے گروہ میں سے اور مسلمانوں کے گروہ میں سے جو بھی زیادہ نافرمان ہے آپ کا اور جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے، آج اسے ختم کرنا، آج اسے ناکام کرنا۔ ابو جہل کا یہ ماننا تھا کہ دین کی بات کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کو بیٹے کا، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہے، کیونکہ یہ غزوہ بدر میں جو ہے کافی مسلمان جو تھے، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ تو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، لیکن ان کے اپنے رشتہ دار، کسی کا بھائی، کسی کا والد، کسی کے بیٹا، اس جنگ، کافروں کی طرف سے اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے تھے، کیونکہ پورے خاندان تو مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو جو لوگ مسلمان ہو گئے جس خاندان میں سے، انہوں نے ہجرت کر لی اور باقی ان کے وہیں رہ گئے۔ تو اس جنگ میں سب نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ کیا تھا۔
تو جب ابو جہل نے یہ دعا کی تھی، کیونکہ ابو جہل اہل مکہ جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ طواف کرتے تھے باقاعدہ، لیکن غلط طریقوں سے کرتے تھے اور ساتھ شرک کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ہر بت کو انہوں نے الگ مقصد کے لیے ان سے دعائیں کرتے تھے کہ یہ بارش نہیں ہو رہی تو اس بت سے دعا کرنی ہے، رزق کی کمی ہے تو اس بت سے دعا کرنی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ہر مقصد کے لیے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے، اور کہتے تھے کہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن وہ ساتھ میں شرک کرتے تھے، اور شرک ہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم فیصلہ چاہتے تھے نا، تو فیصلہ تو ہو گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو فیصلہ ہو گیا، جنگ کا تم نے تو خود دعا کی تھی نا کہ جو زیادہ نافرمان ہے اور جو رشتوں کو توڑ رہا ہے تو اس کو ناکامی ملے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو فیصلہ ہو گیا، اب تو تمہیں پتہ چل گیا کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے، تو اگر تم باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر لوٹو گے، نعود ہم بھی لوٹیں گے، یعنی اگر تم اس کے بعد بھی مسلمانوں کو پریشان کرنے سے باز نہ آئے اور وہ کرو گے، مقابلے کے لیے دوبارہ آؤ گے، تو ہم بھی نہیں ڈرتے، ہم بھی دوبارہ واپس آئیں گے، ہم بھی لڑیں گے تم سے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور نہیں کام آئے گی تمہارے، فِئَتُكُمْ تمہارا گروہ، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ کثرت، اور وہ چاہے کتنی ہی کثرت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی تمہاری تعداد زیادہ تھی، تمہارا اسلحہ زیادہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن تمہارے کچھ کام نہیں آیا، اور اگر تم دوبارہ بھی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آؤ گے تو دوبارہ بھی یہ سب کچھ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، چاہے تم تعداد میں کتنے زیادہ ہو، چاہے تمہارے پاس اسلحہ کتنا ہی زیادہ ہو، چاہے تمہاری جنگی تیاری کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن دوبارہ بھی اگر مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آؤ گے تو مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوگی، یہ سب چیزیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق پر جو ہیں انہی کا ساتھ دے گا، مومنوں کو کا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا یہ آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ السلام علیکم۔